बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद शेख यूनुस और मैं हूं नायाब बदर। मेरे साथ मौजूद हैं शेख यूनुस साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? सर बिल्कुल ठीक, थैंक यू। सर सबसे पहले हम अपने नाज़रीन के साथ ये शेयर करते चलें हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं, किन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक और तलबा की खुदकुशी की कोशिश है, इसके असल हकायक जो हैं वो सामने आ गए हैं, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान को 200 JFC थंडर्स के ऑर्डर्स मौसूल हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्या मुआशी तौर पर पाकिस्तान मुस्तहकम हो सकेगा? और हम बात करेंगे अमेरिका का 2 रूसी बहरी जहाजों पर कब्जा, रूस और अमेरिका क्या आमने सामने होने जा रहे हैं। और बात करेंगे बांग्लादेश का भारत में वर्ल्ड कप ना खेलने से जो है इनकार कर दिया है। उसने कहा जी कि हम भारत जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश के इनकार की आखिर वजह क्या बनी? इसके अलावा बात करेंगे सुहेल अफरीदी का दौरा कराची का मंजरनामा क्या होगा। और पंजाब हुकूमत अदालती अख्तियारात की वापसी के लिए प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट में तरमीम पर रजामंद, इस पर भी डिटेल बात करेंगे। और हम बात करेंगे ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे बेकाबू 45 अफराद हलाक हो चुके हैं। क्या रजीम चेंज मुकम्मल हो सकेगी? क्या होने जा रहा है ईरान में? आखिर इतनी हलाकतें जो है ये समझ से बाहर है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। हमारी तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वही बड़ी उलझी हुई है। जी शेख साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक तलबा ने खुदकुशी की जो है कोशिश की। इससे पहले भी एक वाकया हुआ, वो जो नौजवान था वो तो जो है उसकी तो डेथ हो गई, लेकिन यहाँ पे ये जो बच्ची है इसकी खुदकुशी की क्या वजह थी? क्या असल हकायक हैं? क्यों लोग इस तरफ जा रहे हैं कि वो छलांगे मारने पे मजबूर हो गए हैं? बहुत शुक्रिया नायाब। अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वाला वाक़या है ना, वो जो इससे पहले हुआ था, जो अवैस सुल्तान नाम था उस बच्चे का जी, वो डी फार्मेसी के 5वें सेमेस्टर का तालिब इल्म था। मामला वहाँ से शुरू हुआ है, वो एक ट्रेंड बना है, वो एक ज़हन साजी की वजह बना है। अवैस सुल्तान वाले मामले में अगर हम देखें तो उसमें तो हमें हर जगह यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वो हर जगह हमें गिल्टी नज़र आएगी जी। और उस वाक़े के फ़ौरन बाद आफ्टर 1 आवर तो उन्होंने एक वहाँ, अभी तो वहाँ उसके खून के जो धब्बे भी साफ़ नहीं हुए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने उस जगह पे एक फूड एंड कल्चर फेस्टिवल का भी एहतमाम किया हुआ था, वो भी हुआ। उसकी समझे कि मौत के ऊपर शादियाँ ने बजाए गए यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तरफ से। ये नहीं किया गया कि जिस तरह इस मामले के बाद फौरी तौर पे उन्होंने यूनिवर्सिटी को बंद किया है। यूनिवर्सिटी को बंद करने के बाद जो है ना ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं, लेकिन वो अवैस सुल्तान वाला मामला ऐसा संगीन मामला था जिसके ऊपर पूरे तलबा यूनियन, तलबा जो और पूरी हमारी जो लाहौर की कम्युनिटी है जिनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, ये बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी गिनी जाती थी। वहाँ का जो ये जो अवैस सुल्तान वाला मामला सामने आया तो उसकी वजह से वो सारे वालिदैन जो है ना वो परेशानी का, कशमकश का, ज़हनी अजियत का शिकार हुए। ये जो अवैस सुल्तान जो बच्चा है ये 5वें सेमेस्टर का जो तालिब इल्म था, तो इसका जो अगर हम उस मामले को हम देखें तो उसमें ये हुआ कि उसके को हाज़िरी का, अटेंडेंस का इशू था। अटेंडेंस के इशू की वजह से वो अपने जो डिपार्टमेंट के जो टीचर हैं उनसे उसने कहा कि जी मैं एक मुतवसत तबके से हूँ, मैं ये बहुत आपकी भारी भरकम फ़ीसें जो है ना वो दे के बड़ी मुश्किल से जो आपकी जो है ना ये फ़ीसें अदा करके ये मेरा इम्तहान आ गया है, सेमेस्टर मेरा ख़त्म हो रहा है। तो उन्होंने जो यूनिवर्सिटी ने उसकी कुछ 1 या 2 हाज़िरी कम थी जो हमारे सुनने में बात आई है, तो उसकी वजह से उसका पूरा सेमेस्टर जो है ना वो ख़त्म कर रहे थे। और अगले सेमेस्टर में अगर वो बैठे एक और वो सेमेस्टर का पूरा टाइम भी ज़ाया होता है और फिर वो एक बड़ी बहुत हैवी फीस जमा करानी पड़ती है। और वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ का जो अमला है, वहाँ की जो इंतज़ामिया है, उनका रवैया बच्चों के साथ इतना शर्मनाक होता है। वहाँ की जो तलबा यूनियन के लीडर हैं उन्होंने DIG फैसल साहब को ये सारी चीज़ें बताई हैं कि जी ये अच्छा उस बच्चे की तरफ आए हम। उस बच्चे ने जब वो अपने टीचर से शिकायत की, शिकायत करने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा जो है ना ज़हनी तौर पे टार्चर किया गया।
پھر اس نے جو ہے نا یہی معاملہ اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے پاس اٹھایا. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے بھی اس بچے کو کی تذلیل کی دوسرے بچوں کے سامنے, اور اسے جو ہے نا شٹ اپ کال دی کہ آپ کا سمیسٹر ضائع ہوگا, آپ کو اگلے سال دوبارہ فیس جمع کرانی پڑے گی. اس معاملے کی وجہ سے وہ بچہ اتنا ذہنی اذیت میں مبتلا ہوا, اتنا وہ ذہنی انتشار اس کے اندر پیدا ہو گیا کہ اس بچے کو خودکشی کرنی پڑی, ڈسہارٹ ہو گیا, ڈسہارٹ ہوا. اب نایاب دیکھیں کہ اگر اس بچے نے اگر خودکشی کر لی تھی تو اچھا اس میں ایک اور چیز سامنے آئی ہے, جب یہ اس کے بھائی نے بھی اس کے یونیورسٹی کی انتظامیہ سے ایک ریکویسٹ کی کہ جی ہم غریب لوگ ہیں, ہمیں اگر بچے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, اس کی مائنر سی جو ہے نا وہ حاضریاں شارٹ ہیں, اس کو جو ہے نا اس میں بیٹھنے دیا جائے. لیکن وہ یونیورسٹی انتظامیہ اپنے آپ کو, اپنے مقصد ان سارے معاملات کو اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس طرح رعایا سمجھتی ہے کہ وہ تو کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. اچھا یہ ڈی فارمیسی کا طالب علم تھا, اس نے خودکشی کی. اچھا اس کے بعد دیکھیں آپ, جب جس دن یہ واقعہ ہوا, جس دن اس بچے نے خودکشی کی, اس خودکشی کے 1 گھنٹے بعد یونیورسٹی انتظامیہ کو بالکل بھی فرق نہیں پڑا. وہاں ایک فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا, اس فیسٹیول فوڈ اینڈ کلچرل فیسٹیول کو بڑے اچھے طریقے سے منایا گیا. یہ چیزیں تو بعد میں ہائی لائٹ ہوئی ہیں. اچھا اس کے بعد ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب نے انہیں کچھ انسٹرکشنز دی تھی کہ یہاں آپ کے جو اوپن ایریاز ہیں 2nd فلور پہ 3rd فلور پہ, یہاں کوئی حفاظتی انتظامات لگائے جائیں, یہاں کوئی سیکورٹی گارڈ رکھا جائے, بچوں کی کونسلنگ کی جائے. آپ لوگوں سے اتنی بھاری بھرکم فیسیں لیتے ہیں, آپ اتنے ہزاروں بچوں کی, اگر کوئی بچہ آپ کی یونیورسٹی کے اندر انٹر ہو جاتا ہے, اس کی جان کی, اس کی مال کی, اس کی حفاظت کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ان کو انسٹرکشن دی گئی. یہ جو فاطمہ والا معاملہ ہوا ہے, یہ بیسیکلی معاملہ تو ہے کوئی ان کے اندرونی کوئی حالات, گھریلو حالات تھے, کوئی اس کا بچی کا کوئی شادی کا ایشو چل رہا تھا, وہاں اسے گھر والوں کی طرف سے ریزسٹنس آ رہی تھی. تو جو ابھی تک جو تفتیش سامنے آئی ہے وہ 27 منٹ کی کال بھی ہوئی ہے ایک پہلے. لیکن کیا اویس سلطان کے بعد یہ جو یونیورسٹی کے جو لوگ تھے کیا وہ ابھی تک سو رہے تھے؟ جب ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب کی طرف سے ان کو بڑی سخت ہدایات جاری ہوئی ہیں کہ یہاں جو یہ 2 اور 3 فلور ہے, 4تھا فلور ہے, یہاں کوئی حفاظتی انتظامات نہیں ہیں, یہاں جنگلے لگائے جائیں. اگر دیکھیں یہ جو عمر ہوتی ہے, یہ جو بڑی جو آپ کسی کی بھی بات کا جو ہے نا آپ ٹینشن لے سکتے ہو, یہ جو میچورٹی نہیں ہوتی ہے نا, لڑکپن کی جو عمر ہوتی ہے, یہ بڑا حساس معاملہ ہوتے ہیں. تو وہاں آپ سیکورٹی گارڈ کا بندوبست کریں, وہاں آپ جنگلے وغیرہ لگائیں, لیکن ان کے کان پہ کوئی جوں نہیں رنگی. اب وہ گھریلو معاملے کی وجہ سے خودکشی کی ہے یا جس طرح بھی کی ہے, اور یہ تو خودکشی تو آپ کی یونیورسٹی میں ہو گئی نا. آپ نے پہلے واقعے کے بعد آپ نے وہاں حفاظتی انتظامات کیوں نہیں کیے؟ یہ لوگ اپنے. اچھا اس کے بعد اس معاملے میں جس پہ جو سب سے جو مجھے جو تکلیف ہوئی ہے, جو ہمارے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے, ہماری کمیونٹی کو تکلیف ہوئی ہے, یہاں کا رجسٹرار ہے علی اسلم صاحب. اس واقعے کے بعد انہوں نے میڈیا پہ آ کے یہ بڑا سخت بیان دیا ہے کہ یہاں جو ہمارے پاس بچے پڑھنے آتے ہیں ان کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہمارے بچوں کو نہیں ہیں, یہ ان رجسٹرار صاحب کو ہیں. جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں ان کو ہیں. کیا آپ لوگوں سے اتنی بھاری بھرکم فیس لیتے ہیں بچوں کے, ان کو بچوں کی کونسلنگ کرنا کس کی کونسلنگ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کے جو بدتمیز جو قسم کے جو آپ نے جو انتظامیہ رکھی ہوئی ہے ایڈمنسٹریشن میں, آپ نے جو بدتمیز قسم کے جو اساتذہ رکھے ہوئے ہیں, ان کی کونسلنگ کون کرے گا؟ ان کی جو ہے نا مینٹل ہیلتھ کون ٹھیک کرے گا؟ تو یہ جو بیان دیا ہے, حالانکہ ان کو اس معاملے میں کوئی وضاحت پیش کرنی چاہیے تھی, اور یہ الٹا آ کر میڈیا پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو بچے ہیں, ہماری جو لوگ اس عمر کے بچے ہوتے ہیں, وہ پورے ورلڈ وائڈ میں جو ہے نا وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز چل رہے ہیں. تو اب اس معاملے کو جو ہے نا ہمارے جو حکومت ہے اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. وہاں ہزاروں بچے ہیں, ہزاروں بچوں خاندانوں کے جو بہت پیارے جو ہے نا بچے, وہ قیمتی اثاثے ہیں, فیوچر ہیں, تو وہ وہاں پڑھتے ہیں. ان کو جو ہے نا حکومت کو چاہیے کہ ان کو کوئی ڈائریکشن جاری کرے کہ اگر آئندہ اس قسم کا کوئی معاملہ ہوتا ہے, ان بچوں کی ذمہ داری آپ پہ ہے, ان بچوں کی کونسلنگ آپ پہ ہے. اور سب سے پہلے جو اس کے اونر ہیں رؤوف صاحب ہیں, اویس رؤوف صاحب ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا
کہ آپ اپنی انتظامیہ کا رویہ فوری طور پہ درست کروائیں، اور ایسے لوگوں کو جو آ کے میڈیا پہ یہ کہیں کہ وہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، ان کو فوری طور پہ یہاں سے نکالا جائے۔ سر جس طریقے سے آپ کہہ رہی ہیں فیس کا ایشو ہے، تو جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے، یہ جو ہمارا پرائیویٹ تعلیمی نظام ہے، کیا یہ پھر ایک مافیا بنتا جا رہا ہے؟ جی بالکل، جس کو صرف فیسز، بھاری بھرکم فیسز سے کنسرن ہے، ان کو نہیں پتا کہ اسٹوڈنٹ کو ڈگری مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے، کوئی مر رہا ہے نہیں مر رہا، ان کو کوئی کنسرن نہیں۔ اب اس معاملے پہ بھی حکومت کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں، بڑے بڑے ان کے بیک اپ پہ اوپر بڑے بڑے لوگ ہیں، ان فیسز پہ بھی دیکھنا چاہیے، ان سارے معاملات کو ایک بڑی ہائی لیول کی کمیٹی بنے، ان بچوں کی فیسوں کے معاملات کو بھی دیکھے، ان کی کونسلنگ کے بارے بھی دیکھے، اور ان کے بعد جو بھی ایک تحفظات ہوتے ہیں وہ اس کمیٹی کے سامنے پیش کیے جائیں، اور اس کے بعد اس کے بعد جو ساری چیزیں ہیں، اس اویس سلطان والے واقعے کے بعد جو ہے نا بہت ساری کمپلینز بھی آئی ہیں، لیکن وہ بھی ان کے اوپر بھی کوئی کام نہیں ہو سکا۔ اس معاملے میں تو حکومت کو جو ہے نا وہ آگے آ کے اپنا جو ہے نا حصہ ڈالنا چاہیے اس کام میں، کیونکہ یہ بچوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے۔ بالکل سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ادروائز یہ ٹرینڈ بنتا چلا جائے گا، جو ڈسارٹ ہو گیا، کمپلیکس ہو گیا، وہ کہے گا چلو ٹھیک ہے میں سوسائڈ کر لیتا ہوں، یہ ایک اچھا راستہ ہے، اپنی جان کا خاتمہ کر لیتا ہوں۔ لیکن سر یہاں پہ اگر فاطمہ کے کیس کی ہم بات کریں تو آپ کیا کہیں گے کہ پیرنٹس کو بھی خیال کرنا چاہیے اگر بچی کا کوئی پرسنل ایشو ہے، یا اگر وہ کوئی کہیں پہ اپنی رضامندگی بتا رہی ہے کہ میں یہاں پہ چاہتی ہوں، تو پیرنٹس کیوں وہاں پہ ریزسٹ کرتے ہیں؟ تو اس طریقے سے بھی معاشرہ ہمارا بہت زیادہ خراب ہوتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ گھریلو جھگڑے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، بچیوں کی شادیاں تو کر دی جاتی ہیں ان کی پسند سے ہٹ کر، لیکن پھر جو بھگتنا پڑتا ہے دونوں فیملیز کو، وہ بھی بڑا ایک یوں ہی کہیں کہ لمحہ فکری ہے۔ تو یہاں پہ آپ پیرنٹس کو کیا کہیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے، اس کو فہم و تفہیم کے ساتھ، اور بیسیکلی پیرنٹس تو یہی چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جو ہمارے کوئی بھی، مجھے تو آج تک کوئی ایسے پیرنٹس نظر نہیں آئے جو اپنے بچوں کی بھلائی نہ چاہتے ہوں، تو پیرنٹس کی طرف جو ریزسٹنس آ رہی ہوتی ہے وہ کسی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے، تو وہ یہاں بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ بچوں کی کونسلنگ بہت ضروری ہے، بچوں کو کونسلنگ کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، نہ کہ ان کے اوپر جو ہے نا اپنی مرضی زبردستی مسلط کی جائے۔ بالکل، ان کے اوپر یہ نہ کہا جائے کہ یہی کرنا ہے، ادروائز بچے جو ہیں وہ ریبل ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا ہمارا جو پرائیویٹ تعلیمی سیکٹر ہے، اس کو چاہیے کہ وہاں پہ جو انہوں نے یہ اپنے جو بھی اسسٹنٹ وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، رجسٹرار، جو بھی انہوں نے کوئی اسٹاف عملہ رکھا ہوا ہے، ان کو تھوڑا سا یہ سکھائیں کہ زبان کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے، تھوڑی سی میٹھی زبان، اگلے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، اگلے کی زندگی سنور سکتی ہے۔ سر اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک پاکستان کے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ پاکستان کو 200 JFC تھنڈرز کے آرڈرز موصول ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا آرڈر سر کس نے کر دیا، اور پاکستانی معیشت کیا اس آرڈر سے مستحکم ہوگی؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی نیاب، یہ تو پاکستان کے لیے بہت ہی خوشائن بات ہے۔ ہم نے جس دن سے وہ 9 مئی والا مارکہ سر کی ہے، جی، ہم نے وہاں بنیان المرصوص میں فتح حاصل کی ہے، اور جس طریقے سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے اور ہماری حکومت نے جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ایک پیج پہ ہو کر انڈیا کو شکست دی، انڈیا کو ناکو چنے چبوئے، تو اس دن کے بعد سے پاکستان کی حیثیت انٹرنیشنل لیول پہ چینج ہو گئی، جو بالکل چینج ہو چکی ہے۔ اس دن کے بعد جو پی ٹی آئی تو ایک نئے پاکستان کا نعرہ لگاتی تھی نا، ہم نے 9 مئی کے بعد تو واقعی ہم وہ جو ہے نا نیا پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ ہر آنے والا دن آپ کو معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، آپ کو ہر فیلڈ میں آپ کو بہتری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ جو ہمیں جو آرڈر ملے ہیں 200 ہمیں تقریباً جو ہے نا JF-17 تھنڈر کے، تو اس میں نیا میں آپ کو بتاتا چلوں، جو اس وقت جو ہماری کیپیسٹی ہے نا اینولی، ہم اینولی اس کو 20 سے 25 طیارے ہم اینولی تیار کر سکتے ہیں۔ اچھا، پاکستان کی جو ورتھ ہے اس وقت 50 کے قریب طیاروں کی ورتھ ہے، جس کے جو ہم ایزیلی جو ہے نا تیار کر کے تو ہم وہ مارکیٹ میں ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہماری جو ہم نے نائجیریا کو جو ہے نا وہ 3 طیارے دیے، جہاں سے
3 JF-17 تھنڈر دیے. جی JF-17 تھنڈر وہاں ان کو 3 دینے کے بعد انہوں نے ان کو ٹیسٹ کیا ہے. اور پاکستان کی اس میں خاصیت یہ ہے کہ پاکستان طیارے دینے کے بعد جو ہے نا وہ کوئی اپنا کو گردن میں کوئی سریا نہیں لے آتا, کوئی اس طرح کی کوئی پولیٹیکل ریلیشن نہیں قائم کرنا چاہتا, یا ان کو دفاعی طور پہ کوئی بلیک میل نہیں کرتا, یا کوئی اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہمارے ساتھ ماضی میں ہوتا رہا ہے. 65 کی جنگ میں ہوا, ہم نے F-16 لیے, B-6, FN-04, F-86, B-57. جس وقت ہم یہ پرچیز کر چکے تھے, اس کو پرچیز کرنے کے بعد پاکستان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آپ کو یاد ہوگا کہ 1989 میں پاکستان کے اسپیئر پارٹس روک لیے گئے تھے. 65 کی جنگ میں ہمارے اوپر یہ پابندیاں لگ گئی تھی کہ ہم F-16 جو ہے نا استعمال نہیں کر سکتے. جنگ ہمارے اوپر مسلط تھی اور مذاکرات جو ہے نا وہ واشنگٹن میں ہو رہے تھے. 71 کی جنگ میں بھی اسی طرح ہمارے اوپر پابندیاں لگائی گئیں کہ F-16 ہم نے خرید لیے تھے, اور F-16 خریدنے کے بعد نہ ان کے ہمارے پاس اسپیئر پارٹس تھے اور نہ ان کے ہمارے پاس کوئی ایسی چیزیں موجود تھی جس کے ذریعے ہم انڈیا کے ساتھ جنگ کر سکتے. تو لوگوں کو اس وقت موجودہ صورتحال میں لوگ اسرائیل کی طرف دیکھتے تھے, امریکہ کی طرف دیکھتے تھے, اور دوسرے ممالک یورپ کی طرف دیکھتے تھے, لیکن ان کی طرف سے کوئی ایسی جو ممالک طیارے خرید لیتے تھے ان کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن ٹھیک نہیں رہتی تھی. اگر ان کے ساتھ کوئی پولیٹیکل ریلیشن ٹھیک ہے تو وہ سپورٹ کر رہے ہیں, اگر ان کے ساتھ کوئی پولیٹیکل ریلیشن ٹھیک نہیں ہے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, ان کو بلیک میل کرتے تھے, جن لوگوں کو انہوں نے وہ طیارے بیچے ہوئے تھے. اب نائجیریا کو ہم نے 3 طیارے دیے ہیں, نائجیریا نے ان کو ٹیسٹ کیا, اور انڈیا نے اس معاملے میں اتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ جی آپ ان کو واپس کر دیں, یہ تو چائنیز ہے, یہ ٹیکنالوجی ٹھیک نہیں ہے, ہم آپ کو تیجاز اس سے کم قیمت میں دے دیتے ہیں. لیکن نیاب میں یہ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ہماری جو اس وقت دفاعی برآمدات ہیں 2024-25 کی, وہ 10 سے 12 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں. یہ ہم آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. لیکن آپ اگر اس انڈیا کے پروپیگنڈے کو دیکھیں گی, انڈیا نے جس طرح نائجیریا کو فورس کیا کہ آپ ان کی یہ ڈیل کینسل کریں, ان کو طیارے واپس کریں, لیکن پاکستان نے جس طریقے سے ان کو پائلٹ اینڈ ٹیکنیکل فیسلٹیز فراہم کی ہیں, پاکستان صرف طیارے نہیں دے رہا ان کو, پاکستان ان کو اسپیئر اینڈ مینٹیننس سروس بھی دے رہا ہے, پاکستان کے جو پائلٹس ہیں وہاں جا کے ان کو تربیت بھی دے رہے ہیں, پاکستان جو ہے نا ان کے ٹیکنیکل ایشوز بھی حل کر رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ایک ہمارے جو JF-17 تھنڈر ہے نا, وہ 9 مئی کو آپ کی جنگ جیت کے وہ بیٹل ٹیسٹ میں بھی پاس ہو چکے ہیں. بالکل. اور انڈیا کے جو تیجاز ہیں وہ جو ہے نا دبئی میں ایئر شو میں وہ گر چکے ہیں. اچھا, جو دنیا کا اعتماد بنا ہے نا نیاب, وہ بنا ہے 9 مئی کے بعد. اب میں آؤں جو ابھی جو موجودہ جو ڈیل چل رہی ہیں, ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہماری, جو یہ سمجھے کہ پاکستان اب لوگوں کی نظر میں, انڈیا کی نظر میں, اگر آپ انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں کے اینکرز کے منہ سے جو پاکستان کے خلاف آگ نکلتی ہے وہ آپ دیکھیں, ان کی نظر میں تو پاکستان ایک قرضے میں ڈوبا ہوا ملک ہے, پاکستان سسکیاں لے رہا ہے, پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ تو ادارے پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں. پاکستان میں جو ہے, آپ نے پچھلے دنوں میں ان کے جو جے شنکر صاحب ہیں ان کا بیان بھی سنا, جو انہوں نے PTI کے بارے میں کہا کہ جی ہمیں تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے, عمران خان صاحب بھی ان کے لیے کافی ہیں. پاکستان میں جو سیاسی ڈسیبلٹی ہے وہ جس طرح ہے, تو انڈین میڈیا تو پاکستان کا جو چہرہ جو فیس جو پیسٹ کرتا ہے وہ تو اب یہ اس طریقے سے یہ معاملات سامنے آئے ہیں, وہ تو ان کو ہر محاذ پہ جو ہے نا وہ شکست ہو رہی ہے. پاکستان نے ان کو سفارتی محاذ پہ بھی شکست دی ہے, پاکستان نے ان کو جنگی محاذ پہ بھی شکست دی ہے, اب پاکستان ان کو معاشی محاذ پر بھی شکست دینے جا رہا ہے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں, لیبیا کے ساتھ ہماری اس وقت جو دفاعی ساز و سامان کی جو ڈیل ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے وہ $4.6 بلین کی ہے, اور اس کے بعد ہم
آذربائیجان کے ساتھ جو ہے نا وہ $4 ارب کی ڈیل جو ہے نا وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد سوڈان کے ساتھ جو ہے نا ہماری $1.5 بلین کی جو ہے نا وہ ہماری ڈیل سمجھے ہو چکی ہے. اچھا اس میں جو اس کے بعد جو دوسرے ممالک ہیں جو ولنگ ہیں ہمارے ساتھ ڈیل کرنے میں، جو ہم سے دفاعی جو ہمارے ساتھ دفاعی ساز و سامان خریدنے میں، وہ جو ہے وہ اس میں سوڈان ہے، اس میں زمبابوے ہے، اس میں نائجیریا ہے، اس میں مراکش ہے، اس میں عراق ہے. اچھا اس میں جو میں سب سے بڑی آپ کو ڈیولپمنٹ نایاب بتاؤں گا نا، وہ سب سے اچھی ڈیولپمنٹ یہی ہوئی ہے. پاکستان کا جو اس وقت ملٹری کوآرڈینیشن سب سے زیادہ وہ سعودیہ کے ساتھ ہے. تو سعودیہ جو ہے نا پاکستان کے ساتھ اس بات کا ولنگ ہے کہ وہ بھی جو ہے نا پاکستان سے JF-17 تھنڈر خریدے گا. تو سعودیہ کے ہمارے ذمہ $3 بلین جو ہے نا واجب الادا ہے. وہ اس بات پہ ایگری ہو چکے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہمیں $2 بلین کے JF-17 تھنڈر جو ہے نا وہ دے دیں. حالانکہ سعودیہ کے پاس جو اس وقت ڈیفائڈ جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت زیادہ ہائی کوالٹی کی ہے. اس کے پاس F-16 اور دوسرے بڑے اچھے ہائی لیول کے جو ہے نا وہ طیارے موجود ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے نا JF-17 تھنڈر کی ڈیل ہو. اور وہ میں آپ کو بتاؤں وہ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ پاکستانی پائلٹس، پاکستانی فضائیہ کا کوآرڈینیشن بھی ان کو ملتا ہے. تو پاکستان جو ہے نا ان کو بیک اپ کرتا ہے ہر معاملے میں. پاکستان ان کو سپیئر پارٹس بھی فراہم کرتا ہے. پاکستان ان کو ہر محاذ پہ جو ہے نا وہ سپورٹ کرتا ہے. پاکستان کے پائلٹس جا کے ان کو تربیت دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا میاں میر ہے. اچھا اب یہ دیکھیں جو سب سے زیادہ جو انڈین جو میڈیا ہے، انڈین جو حکومت ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش بھی پاکستان سے طیارے حاصل کرنا چاہ رہا ہے. اور اس کے ساتھ وہ JF-17 تھنڈر کے ساتھ پاکستان ایک طیارہ تیار کر رہا ہے، اسے مشاق کے نام سے طیارہ کہتے ہیں. اور وہ مشاق طیارہ اور ٹریننگ میں استعمال ہوتا ہے. اور وہ بڑا بہت لو کاسٹ بڑا اچھا طیارہ ہے جو ان کے وہاں کے پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے جو ہے نا استعمال کیا جا سکے گا. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح انڈین میڈیا اور جس طرح جو ہمارے جو ملک کا جو ہے نا کچھ شر پسندوں کا سوشل میڈیا اور جو پاکستان مخالف لوگ ہیں جو پاکستان کا چہرہ پیش کرتے ہیں کہ جی پاکستان معاشی طور پہ بالکل سمجھے کہ اس وقت ختم ہے، پاکستان جناب ناؤ ڈوبنے والی ہے. یہ ڈیل ان کے سمجھے کہ منہ پہ ایک تماچا ہے. بالکل. اور سر میں آپ جب گفتگو کر رہے تھے تو میں ایک بات یہی سوچ رہی تھی کہ ڈیل کر لی انہوں نے، یہ جو کرافٹ ہیں یہ بنوا رہے ہیں، منگوا رہے ہیں، لیکن ان کو چلانا بھی ایک فن ہے جو ہمارے جوانوں نے کر کے دکھایا. اور یہی وجہ ہے پاکستان کی جو آرمی ہے اس کی تو پہلے ہی بڑی واہ واہ تھی پوری دنیا میں، لیکن اب اور زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی خوشی. اچھا نیاب اس میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اسرائیل ہے، اسرائیل نے 2025 میں $15 بلین کا جو ہے نا دفاعی ساز و سامان بیچا ہے. اور اس میں جو ہے نا 25% مسلم ممالک ہیں جو اس سے جو ہے نا یہ سامان خریدتے ہیں. اور وہ مجبوری کی حالت میں خریدتے ہیں. مجبوری کے. اب یہ دیکھیں نا یہ جب یہ پاکستان ایک اس انڈسٹری میں قدم رکھا ہے پاکستان نے، اور جس طرح چین کے بیک اپ کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ جو 25% مسلم ممالک ہیں، یہ جو ملک آپ نے گنائے ہیں میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ آپ کے اس جو ہے نا بلاک میں آگے کھڑے ہوں گے. اور بالکل 100% جو ہے نا سپورٹ پاکستان کے ہوگی. تو میرے خیال میں یہ سمجھیں کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی 9 مئی کو جو بنیان المرصوص کا مارکہ جیتا. اور یہ اس سے بھی بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ دفاعی طور پہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں، آپ دفاعی طور پہ اتنے خود کفیل ہو چکے ہیں کہ آپ کی انڈسٹری دفاعی طور پہ اتنی آگے جا چکی ہے کہ دنیا آپ کے اوپر اعتماد کرنے جا رہی ہے. میرے خیال میں یہ جو ڈیل ہے نیاب، یہ پاکستان کا معاشی طور پہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. بالکل انشاءاللہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. اور یہ ایک اگین وہی بات کہ بہت ہی خوشائن یہ بات ہے کہ نہ صرف ایک ملک بلکہ ڈیفرنٹ کنٹریز جو ہیں وہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں کہ پاکستان ہمیں JF-17 تھنڈر یہ کرافٹ بنا کے دے اور پھر ان کی تربیت بھی کرے، ان کو بتائیں، ہر چیز سے گائیڈ کریں. اور آپ کو نیاب آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم نے امریکہ کو
658 मिलियन डॉलर दिए जी उसके F-16 खरीदने के, तो वो मुकर गए और एक लेवल पे आके उन्होंने कहा कि जी हम तैयारी नहीं देंगे, आप गंदम ले लें। गंदम ले लें। लेकिन दुनिया को भी पता है कि पाकिस्तान ऐसी ब्लैकमेलिंग नहीं करता, बिल्कुल। और पाकिस्तान का जो इमेज है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ये मई में ये जो इंडिया के साथ बयानुल मरसूस वाला मार्का जब पाकिस्तान ने जीता, तो नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।